अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कोहिनूर एट 9 में खुश आमदीद। मैं हूं तहमीना शेख। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम टेक्नोलॉजी के हवाले से बात करेंगे। कोविड से पहले की बात करें, लॉकडाउन से पहले की बात करें तो तब की सूरत हाल और आईटी के साथ कितना ताल्लुक हमने बनाया और कितना निभाया, कितना रिश्ता हमारा मजबूत था और कितना नहीं था, वो आपके सामने है। और फिर उसके बाद लॉकडाउन के मामलात शुरू हो गए। लॉकडाउन में बड़े तो बड़े, बच्चे भी आईटी की तरफ आ गए। बच्चों ने भी ऑनलाइन स्टडीज की तरफ रुझान अपना जाहिर किया। चूंकि आपको पता है कि स्कूल्स की तरफ से ऑनलाइन स्टडीज का सिलसिला एक जारी था, तो बहुत से बच्चे जो हैं उन्होंने बहुत ज्यादा आईटी की तरफ अपना रुझान भी दिया, सीखा भी, सीख भी रहे हैं। और इसी तरह से हर गुजरते दिन के साथ, हर गुजरते हफ्ते के साथ, हर गुजरते माह के साथ नई से नई एप्स आ रही हैं और एप्स को मुतारिफ करवाया जा रहा है। हर ऐप का अपना एक किरदार होता है, जिससे जो ऐप जो है वो ज्यादा इंटरेस्टेड होती है, जिस शख्स से वो उसको जरूर डाउनलोड भी करता है और उस पर काम भी कर रहा होता है। इनका हमारी जिंदगी में कितना किरदार है आईटी के हवाले से, टेक्नोलॉजी के हवाले से, मैं इस पर बात करना चाहती हूं। जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो बीइंग अ पाकिस्तानी हमारा ये फर्ज है कि हम पाकिस्तान का नाम रोशन करें। इसी तरह से हम बाहर के लोगों की जब अच्छी चीजें देखते हैं, जब टेक्नोलॉजी देखते हैं, जब हम उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस देखते हैं, जब हम उनका लाइफस्टाइल देख रहे होते हैं, तो हम उनसे बड़े इंप्रेस होते हैं। यार कितने अच्छे लोग हैं ना, कितनी अच्छी तरह से जिंदगी गुजार रहे हैं। इसी तरह से हमें भी अपनी जिंदगी को उसी तरह से रखना है जैसे कि जिन लोगों को देखकर हम इम्प्रेस होते हैं। तो हम कैसे करेंगे इन चीजों को, अपनी जिंदगी में उन चीजों को शामिल कर लेंगे। उसमें आईटी भी आती है, उसमें टेक्नोलॉजी भी आती है, उसमें आपका लाइफस्टाइल भी आता है और लाइफस्टाइल में बहुत कुछ आ जाता है। मैं ये चाहती हूं कि टेक्नोलॉजी के हवाले से हम डिटेल के साथ आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। फेसबुक तो हम सभी बड़ी इजीली अकाउंट बना लेते हैं, उसको रन भी करने लग जाते हैं, उस पर हमारी व्यूवरशिप भी होती है, उसमें हमें फॉलोअर्स भी मिल जाते हैं। बड़ी आसानी से तस्वीर लगा दी और बहुत से लोगों ने मिनटों सेकंडों में देख भी लेते हैं। लेकिन उसका पॉजिटिव किरदार क्या हो सकता है, इस पर मैं चाहती हूँ कि आज के प्रोग्राम में हम डिटेल के साथ बात करेंगे। जो मौजूद शख्सियत मेरे साथ इस टाइम स्टूडियोज में मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है जनाब। पिछले 20 साल से टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजिस्ट हैं। पाकिस्तान भी सर्व किया मुख्तलिफ जगहों पर, इसके अलावा पाकिस्तान से बाहर भी बेशुमार तरीके से, बेशुमार अंदाज में, बेशुमार शहरों में सर्व किया है। मैं ये चाहती हूँ कि डिटेल के साथ इनके तजुर्बे से और अगले आने वाले 10 सालों के हवाले से हम बात करेंगे कि जनाब अगले 10 सालों में मुआशरा किधर को जा रहा है, कौन कौन सी नई चीजें आएंगी और बच्चों के किस तरह से काम आएंगी। इस पर हम आज के प्रोग्राम में डिटेल के साथ बात करेंगे। अहमद मंजूर साहब मेरे साथ टाइम स्टूडियोज में मौजूद हैं, जो आईटी एक्सपर्ट है, टेक्नोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम। सबसे पहले तो अहमद साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। सेम है कि आपने वो लोगों ने मुझे बुलाया, इस चीज़ के लिए बहुत शुक्रिया। एक्चुअली मैं सिर्फ एक छोटी सी चीज़ के जी कोहिनूर की तरफ से ना मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि आप लोग टेक्नोलॉजी पे बात करना शुरू हो गए हैं, वरना लोग तो नॉर्मली इस चीज़ पे बात ही नहीं करते होते थे। सही सही, थैंक यू सो मच जी। बिल्कुल, हम तो हमेशा वो बात करते हैं जो आवाम के हक में हो और आवाम के काम आए। अच्छा ये बताइए, माशाल्लाह से पाकिस्तान में भी आपने सर्व किया है, पाकिस्तान से बाहर भी अहमद साहब आपने सर्व किया है। छोटे होते ही आईटी में इंटरेस्ट था? एक्चुअली छोटे होते से इंटरेस्ट बस पेरेंट्स ने डाल दिया। एक्चुअली डाला था? जी हाँ, मेरे फादर इंजीनियर हैं और वालदा डॉक्टर हैं एक्चुअली। माशाल्लाह। तो उन्होंने ना, हम बाय बर्थ आई एम फ्रॉम सऊदी। अच्छा। तो वहाँ पे ना उन्होंने एक्चुअली मेरे वाले साहब मुझे जब कॉन्फ्रेंसेस पे जाते थे तो लाके ना कुछ मैगजीन्स देते होते थे। अच्छा। तो वो एक कह दिया था उन्होंने कि जी हमारा एक बच्चा जो है ना वो कंप्यूटर्स की फील्ड में जाना चाहिए या आईटी की फील्ड में जाना चाहिए। तो वो 7th क्लास से ही दिमाग में जो चीज है ना वो चलनी शुरू हो गई, शुरू हो गया। और मैंने फिर अपनी स्टडीज को उसी तरफ वो किया कि जी अब एक्चुअली करना बीएससी जो करनी है, ग्रेजुएशन करनी कंप्यूटर साइंसेज में है। अच्छा। उसके अलावा कुछ सोचा ही नहीं था। ठीक है। तो बेसिकली वहीं से सारा कुछ स्टार्ट हुआ था। ठीक है। अच्छा ये बताइए कि पाकिस्तान में कहाँ से तालीम हासिल की जब आप प्रॉपर तरीके से टेक्नोलॉजी की तरफ आने लगे? पाकिस्तान में मैंने जो बीएस किया था वो हजवेरी से किया था। अच्छा। ठीक है। और इसको जो ज्यादा आग लगाने वाले लोग थे ना बेसिकली जो पीछे से जिन्होंने मेरी मेंटोरशिप की, अच्छा। वो जहांगीर साहब हैं एक, अच्छा। और एक वकास रशीक साहब हैं। ठीक है। ये दो लोग एक्चुअली, क्योंकि मैंने इनकी कंपनीज में काम किया, नेशनल इंजीनियर्स के ओनर हैं और एमरकॉम में जो थे ना मेरे, तो उन्होंने मुझे बेसिकली पुश किया। अच्छा। वो फिर इतनी सर्टिफिकेशंस और वो सारी चीजें पढ़ता गया, बस फिर जो है ना तो वो फिर नई से नई चीजें, यानी आज से कोई 3 साल पहले तक आई वॉज द मोस्ट सर्टिफाइड पर्सन इन पाकिस्तान। माशाल्लाह। ठीक है। अभी भी कोई 133-34 के करीब है माशाल्लाह। बिल्कुल, तो, बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो सिस्को और बहुत सारी इस तरह की जो है ना अभी भी करता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ। तो वो बस एक शौक है कि जी हर नई चीज सीखनी है।
تو بیسکلی وہاں سے وہ ایک جیسے کہتے ہیں نا ایک آگ لگی تھی اور وہ بس چلنی شروع ہو گئی الحمدللہ, اور چلتی آج تک بھڑک رہی ہے, آج تک بھڑک رہی ہے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے احمد منظور صاحب, ہم جہاں پر بات کرتے ہیں نا آئی ٹی کے حوالے سے, تو اس میں اتنا کچھ آ جاتا ہے کہ یہ مختصر سا ٹائم پورا نہیں ہوتا ان کو ڈسکس کرنے کے لیے, اور یہ مجھ سے کہیں گنا بہتر آپ خود جانتے ہیں کیونکہ آپ کی تو فیلڈ ہے نا, آپ تو اس میں روزانہ کام کرتے ہیں. لیکن آئی ٹی کی طرف اتنا رجحان لاک ڈاؤن سے پہلے نہیں تھا جتنا لاک ڈاؤن میں ہوا. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ یہ ایک اچھا چینج آیا, مطلب ایک ایسے دن جس میں سبھی لوگ ہوپلیس تھے, ایک نئی چیز ہمارے ہاتھ آئی, ہاتھ تو کب سے آئی ہوئی تھی لیکن ہم نے تھامی اور ایک پازیٹیو انداز میں لے کر اس کو چلے. بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں وہ ہوتا ہی ہے کہ آپ کو نا کچھ چینجز جو ہوتی ہیں بیسیکلی وہ تب نظر آتی ہیں, آپ ان کو اپناتے تب ہیں جب آپ ڈیزاسٹر میں ہوتے ہیں. ہاں, اس سے پہلے آپ اپناتے نہیں ہیں کبھی بھی. اس سے پہلے کہتے ہیں اچھا گزارا چل رہا ہے, دیٹس فائن. جیسے میں ابھی جب پروگرام سے پہلے آپ سے بات کر رہا تھا کہ جی ہم لوگ, میں آج سے 5 سال پہلے لوگوں کو کہتا تھا کہ جی آپ جو ہے نا یہ ورک فرام ہوم والا کانسیپٹ لے کے آئیں, اس سے آپ کے پیسے بچیں گے. تب لوگ ہو نہیں, میٹنگ کا مزہ تو جا کے کرنے میں, ویسے تو ہوتا ہی نہیں ہے, آپ سارے زوم پہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ ایکچولی چیزیں اسی طریقے سے چینج ہوتی رہتی ہیں, کبھی اس طرح چینج نہیں ہوتی کہ آپ نے بس سوچا اور وہ بس جی ہو گئی, ٹھیک ہے ہو جائیں. وہ ہمیشہ ڈیزاسٹر میں چینجز آتی ہیں. ڈیزاسٹر میں مزے کی بات یہ کہ ڈیزاسٹر میں جو کمپنی یا جو کنٹری اس کو اڈیپٹ کر کے کھڑا ہو جاتا نا, وہ پھر کھڑا رہتا. ابھی آپ دیکھ لیں زوم سے ہوا کیا ہے کہ لوگوں کی ریچ بڑھ گئی ہے. پہلے مجھے کسی کانفرنس پہ جانا ہوتا تھا تو مجھے ٹریول کرنا پڑتا تھا. مجھے اگر لیکچر دینے بھی جانا ہے, آئی ہیو ٹو ٹریول ٹو اسلام آباد, آئی ہیو ٹریول ٹو کراچی. ٹھیک ہے, مجھے کوئی کانفرنس لینی ہے تو مجھے صبح سعودی عرب جانا ہے یا دبئی جانا ہے تو مجھے ٹریول کرنا پڑتا تھا. ابھی پچھلے دنوں ایک کانفرنس میں بیٹھا ہوا تھا ایز اے کی نوٹ اسپیکر, تو اس میں ہر کانٹیننٹ سب کانٹیننٹ سے بندے تھے, ہر جگہ سے بندے تھے. یعنی یو کے سے لوگوں نے جوائن کیا ہوا تھا, اسپیکرز تھے, اور سارے ہم لوگ ایز اے پینل بات کر رہے تھے. تو وہ کتنی ایزی ہو گئی چیز, تو وہ آپ کی ریچ بڑھ جاتی ہے ایکچولی. بالکل, آپ کا ٹائم بھی بچ جاتا ہے, آپ کے پیسے بھی بچ جاتے ہیں نا, اسپیشل آپ نے چل کے جانا ہے یا ڈرائیو کر کے جانا ہے. یعنی دیکھیں نا, اب میں پہلے اسلام آباد جاتا تھا, 4 گھنٹے کی ڈرائیو جانا, 4 گھنٹے کی ڈرائیو آنا, پھر پیٹرول لگنا. ٹھیک ہے, تو آپ کی انرجی سیو ہونی شروع ہو گئی, آپ کا ٹائم بچنا شروع ہو گیا. اب وہ 4 گھنٹے 2 گھنٹے کا لیکچر 3 گھنٹے کا لیکچر دینے کے لیے مجھے جانا ہوتا تھا. ٹھیک ہے, اب وہ 3 گھنٹے کا لیکچر میں یہاں پہ بیٹھ کے دے دیتا ہوں تو میرے 8 گھنٹے بچ جاتے ہیں. اور وہ 8 گھنٹے سے میں بہت کچھ کر سکتا ہوں. میں اپنی فیملی کو ٹائم دے سکتا ہوں, میں جی اس میں اپنی کوئی لرننگ کر سکتا ہوں. تو وہ اتنے زیادہ کام ہے. وہ صرف یہ ہے نا کہ ہمیں ٹائم مینجمنٹ کیونکہ سکھائی نہیں جاتی شروع سے, تو ہم اس کو اسمارٹلی یوز نہیں کر پا رہے. سب سے امپورٹنٹ ہی ٹائم مینجمنٹ ہے, امپورٹنٹ چیز یہی ہے. بالکل, تو وہ یعنی اس طریقے سے جب چیزیں ہونی شروع ہو جاتی ہیں نا تو آسانیاں آٹومیٹکلی آنی شروع ہوتی ہیں. صرف آپ کو اس کو پازیٹیو وے میں دیکھنا. بالکل صحیح, کہ آپ کیسے اس ٹائم کو یوز. اب ایک دور ہوا کرتا تھا کہ ہم کیمراز لیتے تھے, اس میں ریل ڈالتے تھے, تصویریں اترتی تھی, پھر اس کو ڈیولپ کرواتے تھے. اب ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے, جہاں چاہے کھڑے ہو کے ویڈیو بھی بنا لیتا ہے اور تصویریں بھی اتر آتی ہیں. یعنی آپ, کل میں ایک پوسٹ پڑھ رہا تھا, آپ نے فیس بک کی بات کی, اسی کے اوپر ایک پوسٹ آئی ہوئی تھی کہ جو یعنی جب مون پہ گیا انسان جب فرسٹ ٹائم, تو جو کمپیوٹر تب یوز ہوا تھا, اب جو آئی فون ہم لوگ یوز کر رہے ہیں, دیٹ از فار فاسٹر دین دیٹ. ٹھیک ہے نا, تو اب آپ خود سوچ سکتے ہیں اس بات کو. ابھی جو پریڈکشن آ رہی ہے 2035 کی, ایک کانسیپٹ ہے کوانٹم کمپیوٹر کی, آپ نے شاید سنی ہو فیس بک پہ کہ آئی بی ایم کی اور گوگل کی بہت بڑی وار چل رہی ہے آپس میں, کہ انہوں نے بنا لیا جو کہ 10,000 سال میں جو کیوری سالو ہو سکتی ہے اس کو سیکنڈز میں سالو کرے گی وہ چیز. ٹھیک ہے, ہر انسان کے ہاتھ میں وہ ہوگا کوانٹم پروسیسر بیسیکلی. تو اب آپ خود سوچیں کہ کتنی فاسٹ اب چینجز آنی, کیونکہ دیکھیں کتنی آسانی سے ہوگی. اور پھر اس کے بعد کیونکہ اب انفراسٹرکچر کھڑے ہو چکے ہیں, اب پہلے تو تھا نا انفراسٹرکچر کھڑے نہیں تھے. ابھی جیسے ہم نے پچھلے 20 سالوں میں جو چینجز دیکھی ہیں, وہ بہت سارے لوگوں نے, یعنی کہ آج کل کے بچے کو وہ والا جو ہے نا, وہ ایک فون جو ایسا ہوتا تھا جس کو پکڑ کے ہاتھ میں, نارملی اپنے لیکچر میں بتا رہا ہوتا ہوں بچوں کو کہ جی ہاتھ تھک جاتا تھا, اب تو وہ موبائل پہ 24 گھنٹے لگے رہتے ہیں. تو میں نے کہا وہ والا فون پکڑنا پڑتا نا 2 منٹ تو بندے کا ہاتھ تھک جاتا تھا. ٹھیک ہے, اور پھر اس کو ڈائل کرنا اور سارا کچھ, وہ ایک پروسیجر تھا پورے کا پورا. اب تو مسئلہ ہی کوئی نہیں, آپ واٹس ایپ پہ بیٹھے ہیں, آپ کسی بھی اس پہ بیٹھے ہیں, آپ اس کو یوز کریں, ویڈیو کالز آپ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ میں نارملی بات کرتا ہوں, کسی نے بیک ٹو دا فیوچر 2 مووی دیکھی ہو, اس کے اندر وہ فیوچر کی باتیں بتاتا, تو آج ہم وہ ساری چیزیں ہوتی ہوئی دیکھ رہے ہیں بھائی. بالکل. ٹھیک ہے نا, تو یہ پہلے انفراسٹرکچر کھڑے نہیں تھے, اب انفراسٹرکچر کھڑے ہو چکے ہیں, ڈیٹا سینٹر بن گئے ہیں, ہر چیز اپنی جگہ پہ چل رہی. لوگ 5G کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی آج 4G کی جب ہم بات کرتے ہیں, 4G سے 100 ٹائم فاسٹر ہوگا 5G. جی ٹھیک ہے, اس کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟
تو کیونکہ ہر بندے نے کنیکٹ ہونا, ہر بندے کی چیزوں نے کنیکٹڈ ہونا چیزوں سے, تو ریکوائرمنٹس بھی بڑھ رہی ہیں نا آپ کی, ساتھ ساتھ ریکوائرمنٹ بھی بڑھ رہی ہے, ڈیمانڈ بھی بڑھ رہی ہے, اور پھر اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے پراپر کام بھی ہو رہا ہے. جہاں پر آپ نے کمپیوٹر کی بات کی یا چاند پر جانے کی بات کی, یقیناً مجھے یاد ہے کہ جب نئے نئے کمپیوٹر آئے تھے تو بہت زیادہ ایکسپینسو تھے اور اچھے خاصے بڑے بڑے ہوتے تھے, یہ پینٹیم 1 ہے, یہ 2 ہے, یہ 3 ہے, اور جی ہاں اب تو سب کچھ اس گیجٹ کے اندر موجود ہے. یعنی مجھے یاد ہے کہ میں نے HTC کا نا پہلا موبائل لیا, دیٹ از ایکولنٹ ٹو غالباً پینٹیم 1 اور سم تھنگ, ٹھیک ہے. وہ موبائل تھا پام ٹاپ کی طرح کا, اور وہ لوگ سارے حیران ہوتے تھے, میں اس سے بیٹھے ای میلیں کر لیتا تھا, ٹھیک ہے. دیٹ واز جسٹ لائک, یعنی یوں کر کے تو لیپ ٹاپ کی طرح اوپن ہو جاتا تھا, تو لوگ بڑے حیران ہوتے تھے, ونڈوز چلتی تھی اس کے اوپر, تو وہ لوگ بڑے حیران ہوا کرتے تھے کہ یہ کیا چیز ہے. ہمیں بیسکلی جو میں بات کرتا ہوتا نا, ہمیں انوویشن کی طرف جانا ہے. جیسے ابھی آپ نے فیس بک کی نام لیا, فیس بک از ناٹ اے ٹیکنالوجی, دیٹ از جسٹ این ایپ. بالکل, ہم اپنا کیوں نہیں یہ چیز بنا سکتے ایز اے پاکستانی؟ ارے ٹھیک ہے, بالکل صحیح, زبردست زبردست. یعنی لوگوں کو میں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں بڑے عرصے سے کہ بھائی آپ ان چیزوں کو سیکھیں. صحیح ہے, یعنی آپ زوم یوز کر رہے ہیں فائن, لیکن آپ اس کا پیسہ باہر بھیج رہے ہیں. بالکل, وائی ناٹ یو میک یور اون. بالکل صحیح, یعنی کمائیں اور اپنی جیب میں ڈالیں اپنے خود. آپ یعنی میری اگر گورنمنٹ ہمیں کوئی ایسی چیز بنا دے, سپوز کریں, ٹھیک ہے, یا ہم پاکستانی کمپنی کوئی بنا دیں, تو ہم وائی ناٹ, وہ گھر کا پیسہ گھر میں رہے گا نا. بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. جسٹ ایک آئیڈیا ہے, لوگ اس کی طرف سوچتے نہیں ہیں کیونکہ ہمارے وہ اس میں نا وہ تھوڑا سا محنت کرنی پڑتی ہے چیزوں کی طرف سوچنے کی, ریسرچ کرنی پڑتی ہے. جی ہاں, تو وہ بہت کچھ کام کرنے والا ہے. تو جیسے میں لوگوں سے بات کرتا ہوں, جی آپ کنسلٹنٹ بنیں رادر دین کہ آپ جو ہے نا سمپل ڈپلائمنٹ والے بندے بن جائیں, ٹھیک ہے. تو وہ کنسلٹنٹ بننا از فار مور, کیونکہ وہ اگلے بندے کو بتا رہا ہوتا ہے کہ جی کس طرح سے یہ چیزیں چلنا ہے, وہ طریقہ کیا ہے, ٹھیک ہے نا جی. تو یہ بیسکلی اس طریقے سے یہ چیز بالکل ٹھیک ہے. ماشاءاللہ سے ویسے تو آپ نے پاکستان میں بھی کام کیا, پاکستان سے باہر بھی احمد صاحب آپ نے کام کیا ہے, اور اس ٹائم آپ اپنی کمپنیز کو بھی رن کر رہے ہیں, جس میں زیادہ تر کام ہوتا ہے ریسرچ کے حوالے سے. اس پر ذرا تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیے. دیٹ از بیسکلی پاکستان بلاک چین انسٹیٹیوٹ, ٹھیک ہے. لوگ نارملی اس کو صرف انسٹیٹیوٹ سمجھ لیتے ہیں کہ جی وہ صرف پڑھانے کی جگہ نہیں, وہ پڑھانے کی جگہ نہیں ہے. اس کو انسٹیٹیوٹ اس لیے کہا گیا تھا کیونکہ بلاک چین بائی اٹ سیلف ایک نا انسٹیٹیوشنل چینج ہے, ٹھیک ہے. دیٹ از نیو انٹرنیٹ. تو اس کے اندر ہم لوگ ڈیولپمنٹ بھی, کنسلٹنسی بھی دیتے ہیں, ریسرچ بھی کرتے ہیں, اور ایجوکیٹ بھی کرتے ہیں لوگوں کو. دیٹ از بیسڈ آن, ٹھیک ہے. اس میں جتنی بھی ٹیکنالوجیز ہیں, ابھی فی الحال بلاک چین پہ ہمارا تھوڑا زیادہ فوکس ہے, ٹھیک ہے, جو کہ بیک اینڈ ٹیکنالوجی ہے, جو کہ آپ کی کرپٹو کرنسی ہوتی ہے, بیسکلی اس کی بیک اینڈ ٹیکنالوجی. میں نے وہی بات کی کہ ہم اپنا انٹرنیٹ بنا سکتے ہیں رادر دین کہ ہم جو ہے نا یوز تو کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. ہم فیس بک کے پیچھے نہیں جاتے, ہم فیس بک تک رہتے ہیں, اس لیے لوگوں کو اگلی چیز کا پتا, پچھلی چیز کا بالکل نہیں پتا, ٹھیک ہے. تو سیکھنا بھی نہیں چاہتے, رجحان بھی نہیں ہے, کیونکہ اس میں محنت تھوڑی زیادہ کرنی پڑتی ہے. پوائنٹ یہ ہے, لوگ ایکچولی نا ایزی منی کی طرف جاتے ہیں. یہ مجھے نہیں پتا اس کی کیا وجہ, ٹھیک ہے. حالانکہ کل عادت پڑ گئی ہے. جیسے پچھلے دنوں نا میں بائی دا وے فالو کرتا ہوں اسٹیو جابس کو, اچھا, جو ایپل کے اونر تھے نا ان کو. تو جو ہی از دا ون آف دا موسٹ, یعنی کہ جو میں نے آج تک دیکھا ہے نا انوویٹر ٹائپ آف پرسن. ان کا پچھلے دنوں میں ایک لیکچر سن رہا تھا, اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی بندہ, کہ ان کے پاس کوئی بندہ آیا, اس نے آگے کہا جی کہ میں بزنس کرنا چاہتا ہوں. کہتا میرا پہلا کوشچن تھا وائی. کہتا کیونکہ میں نے بہت زیادہ پیسہ کمانا ہے. کہتے ہیں فارگیٹ اٹ. اگر پیسہ کمانے کے لیے بزنس کرنا ہے دین آپ نہیں کر سکتے. آپ اگر پیسہ کمانے کے لیے سوچنا ہے, آپ 2 دن بعد بھاگ جائیں گے کہ اگر آپ کو پیسہ نہیں آ رہا ہوگا. لیکن اگر آپ ایک جوش لے کے بیچ میں آتے ہیں, ایک پیشن لے کے آتے ہیں, اور آپ 10-15 سال کی آپ کی محنت ہے, اس کے بعد پیسہ آٹومیٹکلی آپ کے پاس آنا شروع ہو جائے. صحیح ہے. ہمارے ہاں وہی مسئلہ ہے, پیسہ ایکچولی لوگوں نے سمجھ لیا ہوا ہے کہ یہ مین پروڈکٹ ہے, حالانکہ پیسہ بائی پروڈکٹ ہے ہمیشہ کے لیے, یہ ایک سائڈ والی چیز ہے. تو وہ ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں بھی یہی چیز ہے کہ آپ کو ٹیکنالوجی سیکھنی چاہیے. ہم لوگ سیکھ لیتے ہیں کسی نہ کسی ایپ کو, اور اس کو سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم نے کیا کام کر لیا. ہم پیچھے جو بیک اینڈ پہ ٹیکنالوجی ہے, نہ اس کی طرف جاتے ہیں, نہ اس کو خود بنانے کی کوشش کرتے ہیں. تو بیسکلی دس از دا آئیڈیا بیہائنڈ اٹ. بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے, ریسرچ کی جہاں پر ہم بات کرتے ہیں, یا بہت سے اس ٹائم میں نے یہ چیز بھی دیکھی ہے, مختلف لوگ آتے ہیں پروگرامز میں, اور جب ہم یوٹیوب سرچ کرتے ہیں, جب ہم فیس بک سرچ کرتے ہیں, تو ٹرینڈنگ میں بہت کچھ ملتا ہے دیکھنے کو. ٹرینڈنگ کی جہاں پر ہم بات کرتے ہیں, تو میں دیکھ رہی تھی کہ بالا کوٹ والی سائٹ پر ایک لڑکا ہے, اب اس نے سمپل میٹرک کیا ہے. میٹرک کے بعد اس نے یہی کھیل کے سیکھنا شروع کیا, اور وہ اس ٹائم بلینز کما رہا ہے, اور گھر بیٹھ کر بڑے آرام سے.
मैं ये समझती हूँ कि ये रिसर्च है, ये सीखा है उसने कि इस काम को किस तरह से मैंने अर्न करना है, किस तरह से मैंने अपना एक मुनफरिद नाम बनाना है। मैं ये चाहती हूँ कि रिसर्च के ऊपर हम बात करें ताकि हमारे तमाम के तमाम वो नौजवान, वो स्टूडेंट्स जो इस तरफ आना चाहते हैं उनके लिए आसानी हो सके। सिर्फ ये नहीं है कि फेसबुक जो है वो हमने डाउनलोड कर लिया है, टिकटॉक डाउनलोड कर लिया है, हमने जूम डाउनलोड कर लिया, ये तो चीजें वो है जो तैयार मिली है प्लेट में, हमने डाउनलोड किया और उसको अकाउंट बनाया और चल सोचा हो गया। इनको खुद भी तो बना सकते हैं और लाखों कमा भी सकते हैं। यानी जैसे आप इसकी एक ये ले लेना, हम विंडोज यूज करते हैं, हाँ, व्हाई नॉट वी मेक आवर ओन विंडोज, ओन विंडोज, बिल्कुल सही, व्हाई नॉट, बिल्कुल ठीक है ना, जो कि पाकिस्तानी होगी, जो कि पाकिस्तान बेस्ड होगी, और उस पे जी आप अगर किसी को खरीद भी रहा होगा तो वो पाकिस्तानी होगी चीज, रादर देन कि आप उसको, हम तो विंडोज यूज करते हैं। अब वो अलग बात है कि जिस तरीके से भी यूज की जाती है, ठीक है, लेकिन लाइसेंस्ड होती है तो उसको पैसे कहाँ जा रहे हैं उसके, ठीक है, ठीक है, हम अपनी क्यों नहीं बना लेते, बिकॉज हम उतना सोचना नहीं चाहते, सिर्फ इतनी सी बात है। अब वो जिसका आपने बात की है जिस बंदे की, इस कॉन्सेप्ट को बेसिकली आप फ्रीलांसिंग की तरफ लेके आ सकते हैं, ठीक है, कि लोग फ्रीलांसिंग अगर स्टार्ट करें तो वो किस लेवल पे कर सकते हैं, क्योंकि घर बैठे उनको प्रोजेक्ट मिल रहा है, वो अपनी टीम बना सकते हैं, हर चीज कर सकते हैं और पैसे भी कमा सकते हैं उसी लेवल पे, ठीक है। अगर एक प्रोजेक्ट के जैसे एक लोगो डिजाइन करने के एक उनको अगर $50 मिलते हैं, $50 इज अराउंड 7500 रुपीज राइट नाउ, ठीक है, तो 7500 रुपीज फॉर 2-3 आवर्स के काम के लिए इज नथिंग। यानी कि ठीक है, वो अगर हिसाब लगा लें कि डेली के हिसाब से वो एक लोगो बंदा डिजाइन करे तो मंथ के वो कितने पैसे कमा सकता है, तो अगर वो दिन के 4 कर लेता है और फिर मंथ के वो कितने पैसे कमा सकता है। वो हम लोग ना एक्चुअली हमें लगता है कि शायद, अब जैसे इसके अंदर भी एक छोटा सा फॉल्ट ये है कि लोगों को लगता है कि वो लोगो बनाना सीख लें, दैट्स फाइन, लेकिन वो उसके बैकएंड टेक्नोलॉजी को नहीं सीखते कि जी तो उसके लिए फिर उनके लिए प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि उनको तो सिर्फ फ्रंट एंड का काम आता है, अगर उनको कोई थोड़ा सा मुश्किल रिक्वायरमेंट उनके पास है जब उसको नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सही है। तो बेसिकली ये चीज है मैम कि हमें जो है ना जिसे कहते हैं इनोवेशन के हिसाब से चीजों को सीखना चाहिए, बिल्कुल इनोवेटर्स की तरह, कि जी हम इसमें इन्वेंशन क्या नई चीज लेके आ सकते हैं, पुरानी चीज तो चल रही है जो चल रही है, कोई नई चीज क्या है। बिल्कुल ठीक है ना जी, बेसिक बिल्कुल सही है। अच्छा, बात कर लेते हैं थोड़ी सी हम यूट्यूब, टिकटॉक, फेसबुक पर और इंस्टा पर। टिकटॉक की जहां पर हम बात करते हैं, जब हम पुराने फनकारों को देखते हैं जिनका एक नाम है मुआशरे में और बड़े बड़े नाम हैं, उन लोगों की तरफ से ये कहा गया कि अब जो नए लोग हैं टिकटॉक की वजह से वो बहुत जल्दी हिट भी हुए, फेम भी उनको मिला। तो आप क्या समझते हैं कि टिकटॉक इस हिसाब से देखें तो एक पॉजिटिव चीज है, एक अच्छी चीज है, जो काम करना चाहते हैं, जिनके अंदर टैलेंट है, उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया जिसमें वो अपनी मर्जी से अपना टैलेंट दिखा सकते हैं और दिनों में वो हिट भी हुए, फेम भी हुए। अच्छा, इसके साथ साथ जब हम इसका दूसरा रुख देखते हैं तो मैंने ऐसा भी देखा है, आप चूंकि टेक्नोलॉजिस्ट हैं, आपको मेरी बात जल्दी समझ में आएगी और आप फेलियर पकड़ भी लेंगे कि मसला क्या है अंदर का। कुछ लोगों की जो व्यूवरशिप है या आप कह लें उनके जो स्टार्स उनको मिल रहे हैं, जो हार्ट्स मिल रहे होते हैं, लाइक्स मिल रहे होते हैं, वो घंटों में चले जाते हैं आपके केस में, और कुछ लोग बेचारे लगे ही रहते हैं, उनके नहीं जा रहे होते। ये क्या कहानी है? एक्चुअली इसके पीछे भी ना एक साइंस है। साइंस ये है बेसिकली के कुछ ट्रिक्स हैं। हाँ जी, कुछ ट्रिक्स हैं बेसिकली, ठीक अच्छा। है। तो वो ट्रिक्स मल्टीपल तरह के हैं, यानी कि अगर आपको ओरिजिनली चाहिए तो वो आप कैसे ले सकते हैं, यू नीड टू मार्केट इट और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। और अगर आपको फेक चाहिए तो वो तो आपको पता वो अवेलेबल हो ही सकते हैं, ठीक है। आप किसी भी वेबसाइट पे जाएं, यू कैन परचेज दोज, सिंपल थिंग, यानी कि इतनी बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। कि लोग सिर्फ फर्क ये है, जैसे यहाँ पे मैं ना थोड़ा सा एक डिफरेंट चीज पे जाने लगा, क्योंकि मुझे वो भी शौक है, एक्सरसाइज वगैरह का भी शौक रहा हुआ है। अच्छा। तो आप ना यूट्यूबर या टिकटॉक के ऊपर जाए ना, तो वहाँ पे कुछ जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं ना, वो फेक वेट्स के साथ बहुत ज्यादा वेट लगा रहे होते हैं, ठीक है। अब फेक वेट्स की एक पूरी वेबसाइट मौजूद है, ठीक है, जो कि बेसिकली उन्होंने फोटोशूट्स के लिए रखी हुई है, ठीक है। अब उसके अंदर आप 300 किलो की प्लेटें डाल लें, किसी को क्या फर्क पड़ता है? वो असल में यानी अब 20 किलो की जो प्लेट है उसके अंदर वो होती है असल में 2 किलो की, यानी कि 1.5 किलो की बेसिकली, ठीक है। वो आप 20 प्लेटें डाल लें, लोगों देखें वही कितनी ज्यादा वेट, ठीक है ना। तो ये सेम चीज हर जगह पे चलती है, ठीक है। तो लोग फेम के लिए, मसला यही है ना कि हमने एक्चुअली ये समझ लिया कि शायद फेम इज इजी थिंग, फेम इज नेवर बी इजी। जो फेम जल्दी आता वो जल्दी चला भी जाता। अगर आपने मेहनत करके लिया हो ना, जैसे आप हमारे लेजेंड्स की बात करें, बिल्कुल, उन्होंने जिस तरीके से नाम कमाया हुआ ना, वो कहां से उठ के आए और कहां तक गए, उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। यानी मैं यहाँ पे सिर्फ एक नाम लेता हूँ, दैट इज नुसरत फतेह अली खान साहब, अरे ठीक है। अरे तो वो कहां से आए, कहां गए, ठीक है। मुनव्वर ज़रीफ साहब, वो कहां से आए और कहां गए,
ٹھیک ہے, طالق صاحب, یعنی اس طرح کے میں بے تحاشا نام آپ کے سامنے لے سکتا ہوں, ٹھیک ہے, کہ وہ کہاں سے اٹھے, اور وہ سارے ایجوکیٹڈ لوگ تھے, بڑے زبردست, ان کی بات کرنے کے انداز سے پتہ لگ جاتا تھا کہ جی واقعی آپ کسی بندے سے بات کر رہے ہیں, کسی بندے سے آپ. تو اسی طرح اگر آپ جلدی فیم لے لیتے ہیں نا, وہ فیم جلدی چلا بھی جاتا, بیکاز مین چیز فیم لینا نہیں ہے, مین چیز فیم کو مینٹین کرنا. صحیح, یعنی آپ ریسپیکٹ لے لیں, وہ جیسے کہتے ہیں نا ریسپیکٹ آنے میں ٹائم لگتا ہے, جانے میں تو ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. اچھا احمد منظور صاحب, یہ بتائیے گا یوٹیوب کے اوپر میں چاہتی ہوں کہ ہم بات کریں. یوٹیوب پہ اب اس ٹائم اتنا رجحان ہو گیا ہے کام کرنے کا کہ پہلے تو ہم لوگوں کی یوٹیوبس کو سرچ کرتے تھے, ٹرینڈنگ کیا ہو رہا ہے, موویز کیا آ رہی ہیں, سانگس کیا آ رہے ہیں, اس کے علاوہ ہر کوئی اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے دیکھتا تھا. اب آپ جس سے پوچھیں وہ کہتا ہے میں نے اپنا چینل بنا رکھا ہے, جس سے پوچھیں وہ کہتا ہے میں نے اپنے چینل بنا رکھا ہے. کچھ لوگوں کی جو سبسکرائبرز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں, پھر سے اگین وہی اسٹوری آ جائے گی کہ آپ نے پرچیز کیے ہیں یا کیا سلسلہ آپ کے سبسکرائبنگ کا. یہ بتائیے ایکچوئل بات کیا ہے کہ یوٹیوب پر آپ کوئی بھی ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کریں وہ اپلوڈ ہو جائے گی, یا اس کا ایک اسپیسیفک سائز ہوتا ہے, فائل ہوتی ہے؟ ایکچولی ویڈیو تو کوئی بھی اس کے اوپر اپلوڈ ہو جاتی ہے, بائی دا وے سائز وغیرہ کا کوئی معاملہ نہیں ہوتا, کچھ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا. دیکھیں بات یہ ہے کہ وہی بات, آپ اگر میں ہوں نا, بائی دا وے میرا بھی یوٹیوب چینل ہے, ٹھیک ہے, حیرت لگتی ہے, لوگ کہتے ہیں چھداڑی رکھی ہوئی ہے, سارا کچھ ہے, ٹھیک ہے, لیکن اٹس ہے آلموسٹ کافی عرصے سے, ٹھیک ہے. اس میں ایک ولاگس کے لیے ایک پاکستان بلاک چین انسٹیٹیوٹ کا اپنا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ, یعنی کہ میں اگر ویڈیو بنا کے ڈالتا ہوں, میرے سبسکرائبر اگر سپوز کریں 100-200 سبسکرائبر ہے, کوئی ملینز میں نہیں ہے, لیکن اگر وہ 100-200 سبسکرائبر کو بھی میں اگر ایک ویڈیو بنا کے ان کو کچھ نالج دے دیتا ہوں, ٹھیک ہے, تو میرے لیے یہ اچیومنٹ بہت ہے. ٹھیک ہے, آئی ایم ناٹ دیئر فار سبسکرائبرز, آئی ایم ناٹ دیئر فار منی اور سم تھنگ, ٹھیک ہے. صرف یہ کہ آپ کو ایک پلیٹ فارم ملا ہوا ہے, ٹھیک ہے, آپ نے اس کے تھرو آپ کوئی میسج دے رہے ہیں, کسی آپ اس کو یوز کر رہے ہیں اور میسج, ٹھیک ہے. جیسے فیس بک پہ اگر آپ نے کچھ کرنا ہو, آپ فیس بک لائیو چلائیں اور فوراً جی کوئی میسج ریکارڈ کر کے تو آپ اسی ٹائم ڈال دیں, اس پہ آپ کو پیسے تو کوئی بھی نہیں مل رہے, جسٹ آپ ایک اپنا میسج, اپنا ایک کیا کہتے ہیں نا, آپ کے ذہن میں ایک چیز چل رہی تھی, آپ نے فوراً شیئر کر لی. سو دیٹس ایزی وے. اگر ہم اس کو صرف اس طرح سوچنا شروع کر دیں نا, تو پیسے آ ہی جائیں گے. پیسوں کا ایکچولی وہی کہتا ہوں, پیسے بائی پروڈکٹ ہیں, وہ یعنی جسے کہتے ہیں نا, وہ ایک آپ کی جو کنسنٹریشن ہے وہ آپ کی پروڈکٹ پر ہونی چاہیے, پیسے کی گیم بات کی ہے. جیسے یہ بتائیں یوٹیوب پر جہاں پر ہم بات کرتے ہیں یوٹیوب کی, احمد منظور صاحب, یوٹیوب پہ بہت سے لوگ بے تحاشا کما رہے ہیں اور بڑے اچھے پیسے کما رہے ہیں, کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ کما رہے ہیں, بالکل کما رہے ہیں. یعنی اس میں کوئی ایسی وہ شک والی بات نہیں ہے کہ لوگ جتنی بھی ایپس ہیں ان سے لوگ پیسے کمائیں, لوگ فیس بک سے بھی کماتے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہاں پہ بھی ایڈس چلتے ہیں, سارا کچھ ہوتا ہے. تو بیسکلی یہ یعنی ایک ہے جس کے جو جتنا کما رہا ہے اتنا کما رہا ہے, جس کو جتنا رزق اللہ تعالیٰ نے لکھا وہ اس کو مل رہا ہے, ڈفرینٹ طریقوں سے مل رہا ہے. بالکل صحیح ہے, بس صرف یہ ہے کہ وہ ٹھیک طریقے سے ملنا چاہیے, پوائنٹ یہ ٹھیک طرح سے ملنا چاہیے. بڑی اچھی بات کی آپ نے. اچھا یہ بتائیے احمد منظور صاحب, پریزیڈنٹ کا ایک انیشیٹو ہے, اس پر بھی کام چل رہا ہے, ذرا وہ بتائیں کیا کیا ہے؟ دیٹ از پریزیڈینشیل انیشیٹو فار آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اینڈ کمپیوٹنگ. اس میں میں ایز اے بلاک چین لیڈ ٹرینر پڑھا رہا ہوں. اچھا. اسی طرح ہم اس کے اندر اے آئی کا پروجیکٹ ہے, پورے کا پورا اے آئی کی پروجیکٹ ہے, اور پھر اس کے بعد اس میں کلاؤڈ کمپیوٹنگ ہے, دین اس کے اندر آئی او ٹی انٹرنیٹ آف تھنگس ہے, اور بلاک چین ہے. اس کے علاوہ بہت سارے اور بھی اس کے اندر آ رہے ہیں انشاءاللہ, جو سبجیکٹس اور بھی لے کے آئیں گے انشاءاللہ فردر. تو اس کے اندر یہ ہے کہ اس کا مقصد بیسکلی پورے کا پورا یہ ہے کہ جتنی یوتھ ہے ہماری, بیسکلی اس کو انیبل کیا جائے کہ جی وہ, جیسے ابھی میں نے فری لانسنگ کی بات کی کہ وہ گھر بیٹھ کے پیسے کما سکیں. میں اسلام آباد میں تھا تو مجھے پریزیڈنٹ صاحب کی ایک بات بڑی جو ہے نا, میں ہمیشہ ہر جگہ پہ وہ بات کرتا ہوں, مجھے بہت اچھی لگی تھی کہ وہ دور چلا گیا کہ جب بیٹیوں کو, جب لڑکیوں کو سلائی مشینیں دی جاتی تھیں. ناؤ گیو دم سم اسکل, تاکہ وہ جو ہے اپنے طور پہ کما سکیں اور اپنا نام بنا سکیں دنیا میں. سو آئی لائک دیٹ, کہ مجھے ہمیشہ ان کی یہ بات ہمیشہ یاد رہتی ہے. میں ہمیشہ جتنی بچوں کو پڑھا رہا ہوتا ہوں, بیٹیوں کو اور بہنوں کو, تو میں ان سے یہ بات کرتا ہوں اسپیشلی کہ جی دس از دا میسج, کہ جی, اور یہ ہمارے پریزیڈنٹ صاحب کا جو ہے نا وہ ہے ویژن ہے کہ جی آپ فیمیلز کو بھی, کیونکہ دیٹ از اراؤنڈ, یعنی کہیں تو ہمارے ملک کی آبادی 58% کے اراؤنڈ ہے فیمیل کی, ٹھیک ہے, 58 اور 62%, ٹھیک ہے. تو اگر آپ ان کو کہیں کہ بھائی یہ کچھ نہ کریں, کیسے چلے گا, آپ اکانومی کو اوپر لے کے نہیں جا سکتے, ٹھیک ہے. ہاں ان کے لیے یعنی کہ رولز اینڈ ریگولیشنز آر دیئر, اسلامکلی بھی ویسے بھی, لیکن اگر اس کو یہ کہہ دیا جائے کہ جی آپ ان کو بالکل, آپ ان کو گھر پہ اس طرح کا پلیٹ فارم دے دیں کہ وہ گھر سے بیٹھ کے پیسے کما لیں, تو کیا فرق پڑتا ہے.
بلکہ آئی نو فیو فیمیلز جو گھر سے بیٹھ کے کام کرتی ہیں, اینڈ شی سٹ ان ایبٹ آباد, یعنی ایبٹ آباد کے سٹی میں, اینڈ شی از میکنگ اراؤنڈ پر منتھ $1,700 اور سم تھنگ. واو, ٹھیک ہے, تو یعنی لوگ کر رہے ہیں کام. بالکل, شرط یہ ہے کہ آپ ان کو موقع تو دیں. احمد صاحب, مسائل پاکستان میں ہیں, بہت سارے ہیں, لیکن مسائل صرف پاکستان میں نہیں ہیں, مسائل ہر ملک میں ہیں. ممالک اپنے مسائل کو ہینڈل کرتے ہیں نا اچھے انداز میں. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم صرف مسائل کا رونا رو کے اپنے اپنے گھر چلے جاتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں. ریکوائرمنٹس کی بات کریں, ہم بات کریں جدید دور کے حوالے سے اور ضروریات کی, تو ہر گزرتے دن کے ساتھ ہماری ضروریات بڑھ رہی ہیں. اگر ہم انفرادی طور پہ صرف اپنے اپنے گھر کو دیکھیں نا, تو کسی دور میں تھوڑے سے بجٹ میں گھر چلتا تھا, اب اچھے خاصے بجٹ میں گھر چلتا ہے. اب وہی بجٹ اچھا خاصا ایک شخص کو کمانا پڑے گا تو گھر میں تو بحث ہوگی. بات تو معاملات اور طرف آئیں گے, کیونکہ آپ کی ضروریات نہیں رک سکتی نا. ضروریات ادھر ہی ہیں, بچوں کو پڑھانا بھی ہے, کھانا بھی ہے, باہر بھی جانا ہے, ڈرائیو پہ بھی جانا ہے, ہوٹلنگ بھی کرنی ہے. تو یہ تمام معاملات آپ کی, جب وائف آپ کے ساتھ کھڑی ہوں گی, کام کریں گی, تو وہ تمام معاملات جو ہیں بڑے آسان انداز میں مینج ہوں گے. جب نہیں ہوں گی تو بحث ہوگی, معاملات اس طرف کو جائیں گے. ایک چھوٹی سی بات, ایکچولی ہم لوگ نا, یہ تھوڑا سا وہ دوسری طرف ٹاپک شاید چلا جائے گا ٹیکنالوجی سے, لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ جیسے بندہ جاب کر کے گھر آیا تو وہ سمجھتا ہے کہ فیمیل کو نا, اب میں سکون میں ہوں, فیمیل گھر کا کام کر کے سمجھ رہی ہوتی ہے کہ جی اب بندہ گھر آ گیا, یہ سنبھال لے گا چیزیں. تو وہ فائٹس بیسکلی اس وجہ سے ہو رہی ہوتی ہیں نارملی, ٹھیک ہے. تو اگر دونوں اکٹھے کھڑے ہوں گے, دونوں گھر کا کام بھی اکٹھے کریں گے, دونوں باہر کا کام بھی اکٹھے کریں گے, بڑے مزے کی لائف ہوتی ہے. تو دیٹس سم تھنگ, ٹھیک ہے, دیٹس این بالکل ایک ڈفرینٹ طرح کی چیز بن جائے گی. ٹھیک ہے, آپ دونوں جو ہے نا, دونوں سائڈوں سے چیزوں کو سمجھ پا رہے ہوں گے. ٹھیک ہے, اب جیسے آپ نے ٹیکنالوجی کی بات کی, اب وہ ٹائم ہے, جیسے فورتھ انڈسٹریل ریولوشن جو بیسکلی, اب وہ ٹائم ہے کہ آپ یہ چیزیں اپنا سکتے ہیں. پہلے وہ ٹائم نہیں تھا, لیکن اب ہمیں دنیا نے بیسکلی, اس ٹیکنالوجی نے چانس دیا ہے کہ ہم دنیا کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جائیں. ٹھیک ہے نا, لوگ نارملی ایک بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس نا یہ فورتھ انڈسٹریل ریولوشن کہا جاتا ہے اس کو. ٹھیک ہے, کہ پہلے جو 3 اور بھی گزری ہیں, ٹھیک ہے, وہ کیا تھیں, ہم ان کو کیسے مس کر گئے. جو پہلی تھی اس میں پاکستان تھا ہی نہیں, دوسری میں بھی پاکستان تھا ہی نہیں, ٹھیک ہے. تیسری جب آئی تو ہمارے پاس ریسورسز نہیں تھے اتنے, ٹھیک ہے. اچھا, یہ جو فورتھ آئی ہے, یہ ایکچولی ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے اندر دنیا نے ہمیں یہ چانس دے دیا کہ ہم بیچ میں جا کے اس کا پارٹ بن سکتے ہیں. بالکل, ٹھیک ہے. اب اس کا پارٹ اگر آپ پازیٹیولی بن جائیں تو دیٹس فائن, ٹھیک ہے. اگر آپ سوچتے رہے ہو نہیں ایسا تو پاسبل ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے, جیسے اسکولس کے حوالے سے میں بات کرتا ہوں, اسکولس کی ریچ بڑھ سکتی ہے. یعنی لوگ نارملی ایک بات کرتے ہیں, مجھے نا سمجھ نہیں آتی کہ جی وہ جو دوسرے گھر کے لوگ ہیں نا, وہ ایکچولی افورڈ نہیں کر سکتے انٹرنیٹ کو. تو میرے ذہن میں کوشچن آتا ہے, آج ہر بندے کے پاس موبائل موجود ہے اور انٹرنیٹ کو نہیں, بڑی عجیب سی بات لگتی ہے مجھے, ٹھیک ہے. اچھا, اور مزے کی بات ہے, پاکستان میں سب سے سستا انٹرنیٹ ہے بائی دا وے, ٹھیک ہے نا, دنیا کے حساب سے. اچھا, پھر اس کے بعد بڑے زبردست آ گئے, ٹھیک ہے نا جی. تو اگر اسکول والے سمپل ایک کام کریں کہ جی ہر اسٹوڈنٹ کو ایک ٹیب دے دیں, فیسیں لیتے ہیں اتنی زیادہ, ٹیب دے دیں کہ یہ گھر میں, وہ کہتے ہیں کہ جی ایک گھر میں ایک لیپ ٹاپ ہے, کس طریقے سے کام ہو سکتا ہے یہ. اچھا, ٹھیک ہے, وہ ہر اسٹوڈنٹ کو نا وہ 6,000-7,000 روپے والا ٹیب آتا ہے, ٹھیک ہے, وہ سب کو دے دیں, اس میں اپنی ایپ ڈاؤن لوڈ کر دیں کہ یہ ہمارے, کیوں نہیں پڑھ سکتا ہر بچہ, سب کچھ ہو جائے گا, سب کچھ ہو جائے گا ایزیلی. دس ایک پورا ایک آئیڈیا بتا رہا ہوں. بالکل بالکل, دس از کالڈ ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن. ٹھیک ہے, ایک 4th IR کے اندر ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کیسے ہو سکتی ہے. اچھا, مجھے ایسا لگتا ہے احمد منظور صاحب, جس طرح سے ٹیکنالوجی کی طرف بہت زیادہ رجحان ہو رہا ہے اور اگلے 10 سالوں میں کیا کیا چیزیں ہوگی, یہ بھی ابھی ہم نے بات کرنی ہے. بڑا اچھا آئیڈیا آپ نے ٹیبلٹ کے حوالے سے دیا کہ بچوں کو ٹیب دے دیں, اس پر بچے ایپ کو ڈاؤن لوڈ کریں اور اس سے کام کریں. ہم ٹیکنالوجی IT پڑھانا شروع کرتے ہیں کالج لیول پہ جا کے, یا یونیورسٹی, زیادہ رجحان یونیورسٹی لیول پہ, کالج میں بھی کم ہے. کیوں نہ ہم بچوں کو IT کے حوالے سے, ٹیکنالوجی کے حوالے سے پڑھانا شروع کر دیں 3-4 سے, تاکہ بچہ جب جائے میٹرک تک تو بچے کو ساری سمجھ ہو کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں. میں جو ہے نا, میں اس کوشش میں ہوں بائی دا وے, یعنی 1-2 اسکول سے میری بات چیت چل رہی ہے اس کے اوپر کہ ہم لوگ چلے 3-4 سے تو نہیں, ایٹ لیسٹ 7th کلاس 6th کلاس کے بعد بچوں کو پروگرامنگ اور ایسی چیز سکھانی شروع کر دیں. ٹھیک ہے, اس سے کیا ہوگا, 10th تک بندہ پہنچے گا نا, تو وہ جو فری لانسنگ والی میں نے بات کی ہے نا, وہ بچہ خود کرنا شروع کر دے گا, سمجھ چکا ہوگا, وہ سمجھ چکا ہوگا, اس کو آ گئی ہوگی, وہ کر
کر چکا ہوگا وہ کرنا شروع کر دے گا. تو میٹرک کے بعد جو ہے نا بچہ اپنے پیسے خود کما رہا ہوگا, صحیح اپنے پیسے کم سے کم اپنی تعلیم کا خرچ تو اٹھائے گا, ماں باپ پہ بوجھ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, تو وہ ایکچولی ہمیں بچوں کو اس طریقے سے وہ کرنا ہے. تو میری ایک دو وہ ہمارے ہاں نا ایکچولی وہ اڈیپٹیبلٹی کا تھوڑا ایشو ہے. ٹھیک ہے, تو میں کچھ لوگوں سے بات چیت پیچھے پڑا ہوں, دیکھیں کب سنی جاتی ہے. اللہ کرے کہ یہ کام ہو جائے. اچھا, ہم لوگ اکثر اوقات میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ 8 کی بات کریں, پری 9 کی بات کریں, 9th اور 10th کی بات کریں, تو اس میں اکثر بچے کمپیوٹر جو ہے وہ رکھ لیتے ہیں. جی کیا رکھا ہے بیٹا آپ نے؟ میں نے ملٹیپل چوائس میں کمپیوٹر سائنس رکھا ہے. اب کمپیوٹر سائنس کی جب آپ بک ان کی کھول کے دیکھتے ہیں نا, تو آپ میری بات سے متفق ہوں گے, آپ مسکرا رہے ہیں کہ آپ کے کمپیوٹر کے اندر کون کون سے پارٹس ہیں. آپ یہ بچے کو ہارڈ ویئر تو نہیں پڑھانا نا, اب اس موبائل کے اندر کون سی چپ لگی ہے, کیا یہ سارے کا سارا سلیبس ہے. آپ ایگری ہیں میری بات سے؟ اب بچے نے موبائل بنانا نہیں سیکھنا میٹرک میں, موبائل کو چلانا سیکھنا ہے. تھوڑا سا سلیبس میں میرے خیال چینجز آنے چاہیے. دیکھیں چیزیں ٹائم کے ساتھ ساتھ چینج ہوتی ہیں. ہاں جی, اب ہمیں تھوڑا ایڈوانس ہے. جیسے آپ کو اگر آپ نے جو ہے, میں نے جب 6 میں نا ایکچولی انگلش میڈیم میں پڑھتا تھا, وہاں سے جی ایک دوسرے اسکول میں آیا, وہاں پہ 6 میں نا ABC والی بک آئی میرے سامنے, اینڈ آئی واز لائک اچھا اوکے ٹھیک ہے. تو وہ شاید آپ نے بھی اس طرح دیکھا ہو, شاید مجھے نہیں اندازہ, لیکن ٹھیک ہے. تو وہ نہیں, میں اتنی پرانی نہیں, ہاں میں کافی پرانا ہوں, میں کافی پرانا ہوں. 6th کلاس میں نا وہ جو ہے ABC کی ایک بک ہمارے سامنے آئی کہ وہ بورڈ کی بک ہے. ہاں, تو وہ ہمارے لیے ایک بڑی حیران کن بات تھی. جو اب میں انگلش میڈیم باہر سے پڑھ کے آیا ہوتا, تو یہاں پہ وہ نئی چیز یہ A فار ایپل اور B فار یہ کیا چیز ہے. بالکل بالکل. تو وہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو چیزیں ٹائم کے ساتھ ساتھ چینج کرنی پڑتی ہیں. اب چیزیں ریکوائرمنٹ چینج ہو رہی ہیں. ہم ایک اور انیشیٹو لے رہے ہیں, خیر ابھی میں اس کو ڈسکلوز نہیں کروں گا, انشاءاللہ بہت سون وہ بھی آپ لوگوں سے ڈسکس ہوگا, جس کے اندر ہم لوگ یہ ساری چیزیں کورس کا پارٹ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. جیسے میں نے بھی بات کی, وہی بات سلیبس میں شامل کریں. اب مطلب CPU کے اندر کیا کیسے ہے, اب اس کا مجھے کیا آپ کو کیا پتا ہے, وہ تو بنانے والی کی بات ہے. ریم از جو بھی چیز ہے, ٹھیک ہے, اس کو کون پوچھے گا جا کے, کون پوچھے گا مجھے بتائیں. یعنی ابھی یہ کیمراز ٹی وی سب چیزیں پڑی ہوئی ہیں یہاں پہ, ٹھیک ہے, ہمیں اس کو یوز کرنا آتا ہے, ٹھیک ہے, دیٹس امپورٹنٹ. ہاں اس کے پیچھے ٹیکنالوجی کیا چل رہی ہے, دیٹس امپورٹنٹ, لیکن اس کے نیچے ہارڈ ویئر کیا لگا وہ ہے, دیٹس امپورٹنٹ, اور وہی سلیبس میں شامل ہے. ایسا ہی ہے. اور مزے کی بات بتاؤں, میں نے بھی کمپیوٹر رکھا تھا, اس لیے میں دکھتی رکھ گیا میری, تو یار مجھے کیا پتا CPU میں کیا چیز ہے, ماؤس میں کیا ہے, مجھے سمجھ نہیں آتی. مزے کی ایک بات ہے, دیکھیں اب آپ جیسے ہم نے ماشاءاللہ بتایا, آپ نے کمپیوٹر رکھا تھا, وہ ٹرمینالوجیز جو آپ پڑھ چکے ہیں آپ کی پریکٹیکل لائف میں کتنی کام آئی ہیں؟ نہیں آتی, بالکل بھی نہیں آتی. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے, ہمیں چیزیں چینج کرنے کی ضرورت ہے, اور ہمیں اڈیپٹیبلٹی کی ضرورت ہے. ہم اڈیپٹ ہی نہیں کرنا چاہتے چیزیں, یہ ایک ایشو ہے بہت بڑا, جو مجھے, میں نارملی نا اپنے لیکچر میں, جو میرا آخری لیکچر ہوتا ہے نا نارملی کسی بھی کورس کا, اس میں اڈیپٹیبلٹی بات کرتا, میں کہا بیٹا آپ لوگوں کو جو ہے نا سب سے زیادہ پرابلم آئے گی اڈیپٹیبلٹی کے اندر. اچھا, ہمارے میں پتہ کیا مسئلہ ہے, ہم بچے کو پڑھانا چاہتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ ہم پڑھانا نہیں چاہتے, ہم پڑھانا چاہتے ہیں, لیکن پڑھا کیا رہی ہیں ہمیں یہ نہیں پتا. اصل بات یہ ہے کہ ڈاکٹر تو میں نے بنانا ہے بچے کو, لیکن ڈاکٹر بنانے کے بعد جو میڈیسن یوز ہو رہی ہے وہ کن کیمیکل سے بنی ہے, وہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے, ایک علیحدہ فیلڈ ہے, ہم وہ سکھا رہے ہیں بچے کو. اچھا مجھے یہ بتائیے اگلے 10 سالوں میں کس طرف رجحان بڑھ رہا ہے, کیا کیا نیا آنے والا ہے؟ دیکھیں اگلے, ابھی آپ جیسے 5G کا ہم نے نام لیا, ٹھیک ہے, 5G تو اگلے کچھ عرصے میں آپ کو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہوگا. یہاں پہ 10 سال میں اتنی ڈیزاسٹرک چینجز آنے والی ہیں جو آپ نے پچھلے 20 سال میں دیکھی ہیں. جیسے میں نے بھی بات کی 2035 کے اندر کوانٹم کمپیوٹر ہر بندے کے ہاتھ میں ہوگا, ٹھیک ہے, یہ پریڈکشن ہے. 2024 میں, اگلے 4 سال میں, انٹرنیٹ آف تھنگس کی وجہ سے آپ کی جو ڈیوائسز ہیں انٹرنیٹ کے اوپر, وہ 70% بڑھ جائیں گی, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کے گھر نے کنیکٹ ہونا ہے انٹرنیٹ سے, آپ کی تمام چیزوں نے کنیکٹ ہونا ہے انٹرنیٹ سے, ٹھیک ہے, پھر آپ کو یہ تمام چیزیں جو ہیں آپ کو AI پہ جاتی ہوئی نظر آ رہی ہوں گی, ٹھیک ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں, ٹھیک ہے. تو یہ سب چیزیں, پھر پورا ڈیٹا بلاک چین کے اوپر پڑا ہوا آپ کو نظر آئے گا, کیونکہ وہاں سے کوئی بلاک چین کے اوپر چیزیں چینج نہیں ہو سکتی, ٹھیک ہے. پہلے تو ابھی تو سینٹرلائز ڈیٹا بیسز پہ چل رہا ہے نا, وہ سینٹرلائز نہیں ہوتا, دیٹ از ڈسٹریبیوٹیڈ ری سینٹرلائز چیز ہوتی ہے, تمام چیزیں اس کے اوپر پڑی ہوں گی, ٹھیک ہے. تو اب وہاں سے جب چیزیں, یہ ساری چیزیں اکٹھے کام کرنا شروع کریں گی, اس کی میں مثال ایک دیتا ہوں نارملی, ٹھیک ہے, وہ اپنے تمام لیکچر میں دیتا ہوں, اگر میرے اسٹوڈنٹس یہ چیز سنیں گے نا تو انہوں نے ہنس پڑنا ہے کہ یہ سر نے یہاں پہ بھی وہ مثال دے دی. جیسے اگر ایک مثال لیں کہ انٹرنیٹ آف تھنگ کیا, آپ لوگوں نے الیکسا کا یا گوگل ہوم کا نام سنا ہوگا, ٹھیک ہے, تو اس کو آپ کچھ بھی کہتے ہیں, ٹھیک ہے, جیسے ایک وہ بھی چلتا ہے, ایک اشتہار بھی غالباً چلتا ہوتا ہے کہ جی وہ شاہد آفریدی صاحب کا, کہ جی اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ جی گوگل آف مائی AC اور سم تھنگ, تو وہ آف ہو جاتا ہے, اور تو ایکچولی یہی فیوچر ہے,
इंटरनेट ऑफ थिंग्स के थ्रू क्या होगा کہ ایک بندہ اگر سپوز کریں گھر سے نکلا ہے یعنی آفس سے نکلا اس نے گھر آدھے گھنٹے میں پہنچنا ہے وہ اپنے اے سی کو ایک میسج کر دیتا کہ جی میں گھر آ رہا ہوں تم چیزوں کو آن کر تم اس کو اے سی آن ہو جائے آٹو پہ لگا آٹو آن ہو جائے ٹھیک ہے. اب یہ اس نے کس سے کیا اپنے موبائل سے جو کہ انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہے اور وہ سارا ٹھیک ہے اس کی جو ڈیوائس ہے وہ انٹرنیٹ سے بات کر رہی ہے بیسیکلی اس بندے سے بات نہیں کر رہی انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہوا ہوا ٹھیک ہے. اسی طرح اس نے اپنی کافی مشین کو بھی اچھا بائی دا وے مجھے کافی بڑی پسند ہے تو میں اس لیے کافی کی مثال ہر جگہ پہ دے دیتا ہوں ٹھیک ہے. تو کافی کی مشین کو بھی اس نے دے دیا اپنی لائٹنگ کو بھی اس نے یہ سیم میسج کر دیا. یہ سارے کام بیگم کے ہیں ٹھیک ہے. یہ میں ایکچولی اس کا فائدہ کیا ہوگا میں آپ کو وہی بتاتا ہوں بائی دا وے ٹھیک ہے. ہمارے مین آورز بڑھ جائیں گے میں مین آورز کی طرف بھی جاتا ہوں ابھی ٹھیک ہے. تو اب ہوگا کیا یعنی بیسکلی آپ کی پروڈکٹیوٹی بڑھ جائے گی بالکل. اچھا اب وہ جب اس نے اے سی کو میسج کیا اب تھوڑے دنوں بعد ابھی تو یہ انٹرنیٹ آف تھنگز ہے ہر چیز علیحدہ علیحدہ کام کر رہی ہے. جب انٹرنیٹ آف ایوری تھنگ ایک کانسیپٹ ہے اس نے کیا کیا اس نے صرف اے سی کو میسج کیا اے سی نے باقی تمام چیزوں کو خود بخود کہہ دیا کہ اوکے بھائی تم وہ بندہ آدھے گھنٹے میں آ رہا تم آن ٹھیک ہے. یہ اس سے نیکسٹ اسٹیپ ہے انٹرنیٹ آف تھنگس. اس کے بعد اے آئی ہے. اے سی مجھ سے خود پوچھے 2-3 دن تک اگر میری سیم روٹین رہے یہ اے آئی کی چھوٹی سی مثال آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے. یعنی یہ نہیں سمجھنا کہ اے آئی سارے کا سارا یہی ہے یعنی ہمارے ہاں تو فینٹیسی ہے نا کہ جی وہ ٹرمینیٹر 2 کی طرح ہو جائے گا کہ جی اے آئی آ جائے گی تو لوگ قبضہ کر لیں گے رپورٹ. دیٹ از ناٹ دا تھنگ. اوکے اس میں ایک پروگرام ہوا ہوا ہے کہ جی 2 دن تک میں سیم میری روٹین رہے تو اے سی میرے سے خود پوچھے وہ مجھے میسج کر کے پوچھ رہا ہوگا کہ جی کیا میں یہ چیز جو ہے آن کر دوں آپ گھر آ رہے ہیں. اگر میں اسے کہتا ہوں نو تو وہ نہیں آن ہوگا. اگر میں کہتا ہوں یس تو وہ آن کر دے گا اور باقی تمام چیزوں کو بھی بتا دے گا ٹھیک ہے. دس از یہ ایک آئیڈیا بتا رہا ہوں کہ یہ تمام چیزیں آپ کو اور کچھ سالوں میں ہوتی نظر آئیں گی. یعنی ہمیں لگتا ہے کہ پتہ نہیں کتنی دور ہے یہ چیز کتنی دور نہیں ہے اسی لیے ہمیں اڈاپٹ جلدی کرنا ہے اس کو. اچھا اب تھوڑا سا وہ کافی مشین والی طرف واپس جاتا ہوں ٹھیک ہے. اب جیسے کافی مشین کے اندر سپوز کریں کافی ہو گئی ہے ختم ٹھیک ہے. اب اس کافی مشین نے کیا کرنا ہے اس نے کافی آرڈر کرنی ہے. اب میرا ایک اسپیسیفک پیٹرن ہے کافی پرچیز کرنے کا کہ جی میں پہلے موکا پرچیز کرتا ہوں دین میں کیپچینو پرچیز کرتا ہوں دین میں آئرش پرچیز کرتا ہوں رائٹ میں باری باری پرچیز کرتا ہوں. اس دفعہ موکا پرچیز کرنے کا وہ ہے باری ہے ٹھیک ہے. اچھا باری کافی مشین خود ہی میری ای کامرس جو ویب سائٹ ہے اس پہ جائے کہ میں کہاں سے پرچیز کر رہا ہوں اس سے آٹومیٹکلی آرڈر کرے ٹھیک ہے. میرے کریڈٹ کارڈ یا جو بھی میں چیز یوز کرتا ہوں پیمنٹ کے لیے اس سے پیمنٹ کرے اور مجھے صرف ڈلیوری گھر پہ آئے. لیکن وہ پیمنٹ کیسے کرے گی پیمنٹ ایگزیکٹلی یہ تمام کی تمام جو انفارمیشن ہے نا یہ بلاک چین پہ پڑی ہوگی جو میں ایک اور بات نیو انٹرنیٹ کی میں نے بات کی یہ تمام انفارمیشن بلاک چین کے اوپر پڑی ہوگی بیکاز ادھر پتا ہوگا کہ میری روٹین کیا ہے ادھر پتا ہوگا میں پیسے کس سے پے کرتا ہوں میری ای کامرس ویب سائٹ کون سی ہے یہ تمام انفارمیشن بلاک چین پہ ایز اے ٹرانزیکشن پڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے. وہاں سے یہ تمام ڈیٹا اس نے اٹھایا اور اس کو لرن کیا اور اس کے بعد اس نے خود ہی آرڈر کر دیا. اب اس کا فائدہ کیا لوگ سمجھتے ہیں کہ 10 منٹ کا کام ہے کیا فرق پڑتا ہے لیکن اب 10 منٹ سے سوچیں ہم اسمارٹ فریج کی طرف چلے جاتے ہیں کہ فریج خود آرڈر کرنا شروع کر دے اس کے اندر کوئی چیز اگر کم ہو جائے تو ٹھیک ہے. ڈسپینسر ہے پانی ختم ہو رہا ہے ڈسپینسر خود آرڈر کرنا شروع کر دے. چلیں اور آگے چلتے ہیں اس سے بھی میں نیکسٹ پہ جاتا ہوں. ٹیسلا کا نام سنا ہوا سب نے جو ڈرائیور لیس کارز ہیں گاڑی خود گھر سے نکلے اور خود جا کے اپنی سروس کروائے پاسبل ٹھیک ہے. یعنی یہ میں وہی پہلے ہمیں یہ چیزیں نا فینٹیسی لگتی ہوتی بالکل بالکل لیکن یہ فینٹیسی نہیں ہے یہ اگلے 10 سالوں میں آپ کو تمام چیزیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہوں گی ٹھیک ہے. اچھا اب اس سے آگے سوچیں کہ اب اس سے فائدہ کیا ہو رہا ہے. اب اس سے ایک بندے کی پروڈکٹیوٹی بڑھ رہی ہے کیسے پہلے مجھے یہ کھپنا پڑتا تھا مجھے گروسری کرنے جانا ہے مجھے چیزیں پرچیز کرنے جانا تو یہ 1.5 گھنٹہ میرا ضائع ہو رہا ہے زیادہ ابھی سب ہاں وہی زیادہ کیونکہ پھر اس میں آپ نے ہوٹلنگ بھی کرنی ہے بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے. تو اب آپ نے کیا کیا وہ مشینز خود آرڈر کر رہی ہیں سپوز کریں اسے 10 منٹ لیے ای کامرس پہ آرڈر کرنے کے دوسری چیزوں نے بھی 10 منٹ لیے 10 منٹ کرتے 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 وہ 1.5 گھنٹہ بن گیا. آپ اس 1.5 گھنٹے کو آپ جیسے ابھی زوم آیا ہمارے کتنے گھنٹے بچ رہے ہیں وہ 1.5 گھنٹہ بچے گا اس کے تھرو ہم کیا کیا کچھ کر سکتے ہیں. پروڈکٹیوٹی ایک انسان کی بڑھ رہی ہے. لوگ اس بات کو مجھے نہیں سمجھنا کیوں نہیں چاہتے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو دس از دا آئیڈیا اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے اور ابھی نہیں سمجھیں گے بائی دا وے ابھی نہیں سمجھیں گے کبھی نہیں سمجھ پائیں گے. بالکل ٹھیک ہے یہ ٹائم ہے اگر تو اس ٹائم پہ لوگوں نے اڈیپٹ کر لیا دیٹس فائن نہیں تو ہم واپس اگلے جیسے یہ پینڈیمک ختم ہوگا
we are going to be in stone age again. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا تھوڑا سا جیسے کہ آپ نے اے سی, آپ نے فریج, آپ نے کافی مشین, یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ہر گھر میں موجود ہوتی ہیں, جو استعمال ہوتی ہیں, اور ان کو کس طرح سے آپ نے یوز کرنا ہے, بڑے اچھے انداز میں آپ نے بتایا کہ اگلے 10 سالوں میں یہ چیزیں ہمیں ایسا لگ رہا ہے, اچھا نہیں ایسا تو امریکہ میں ہوتا تھا, ارے نہیں بھائی اب یہ پاکستان میں ہوگا اور بہت جلد ہوگا. ساتھ میں بات کرنا چاہتی ہوں موبائل کی کالز کے حوالے سے, ریکارڈز کے حوالے سے, میسج کے حوالے سے یا واٹس ایپ کے حوالے سے. پہلے ہمیں تھوڑا سا پرابلم ہوتا تھا یا کوئی ایشو آپ کا پی ایس کا بن گیا تو آپ کو یہ کہا جاتا تھا کہ جی ڈیٹیل, اپنی کال کی ڈیٹیل نکلوائیں. کال کی ڈیٹیل آپ کی پی ایس کے تھرو نکلا کرتی تھی, جسے ہم عام روٹین میں کہہ دیتے تھے سی ڈی آر نکل آئیے جی. اب ایسی ٹیکنالوجی آ چکی ہے کہ وہ آرام سے بیٹھ کے آپ کا پورے کا پورا اکاؤنٹ ہیک کر لیتے ہیں, آپ کے ویورشپ, آپ کے فالوورز بڑھا بھی دیتے ہیں, آپ کے فالوورز کم بھی کر دیتے ہیں. اس سے میرا ڈائریکٹ پالا بھی پڑا, اس لیے میں یہ بات آپ سے پروگرام میں کر رہی ہوں. اچھا یہ بتائیے کہ میں نے ایسا سنا, اور باقاعدہ ایک نجی ٹی وی چینل نے باقاعدہ اس پر بریکنگ بھی چلائی, بڑا اچھا چینل, انہوں نے کہا کہ آپ کا موبائل یہ پڑا ہوا ہے بند, آپ کسی کو کال نہیں کر رہے ہیں, آپ کیا باتیں کر رہے ہیں, یہ بیٹھ کے پیچھے ٹیکنالوجسٹ سن رہے ہوتے ہیں. اس پر ذرا تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیں. مطلب اب وہ بات نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ 2 لاکھ کا موبائل ہے میرے ہاتھ میں, اس 2 لاکھ کے موبائل کو یوٹیلائز بھی کرنا ہے نا, صرف لے کے رکھنا نہیں ہے ٹیبل پہ سجانے کے لیے کہ مہنگا والا ہے. دیکھیں یوٹیلائزیشن جو ہوتی ہے نا کسی بھی چیز کی, وہ بڑی ڈفرینٹ طرح کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, جیسے ابھی میں اپنے موبائل میں, مجھے کئی دفعہ لگتا ہے میں نے 256 GB رکھ لیا تو پتہ نہیں کیا چیز آ گئی ہے. ٹھیک ہے, وہ فل ہوئی پڑی ہوتی ہے ہمیشہ, اس میں لرننگ کے حساب سے چیزیں ہیں, اس کے اندر اور ملٹیپل چیزیں پڑی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی جو چیز ہے نا, جو ریکارڈز ہوتے ہیں, جب آپ اس کو سپوز کریں ایک سینٹرلائز سسٹم پہ رکھ دیتے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ آپ کے مرہون منت نہیں رہتے, نہیں ہوتے, سینٹرلائز سسٹم ہے نا. ٹھیک ہے, لیکن اگر وہی سسٹم انکرپٹڈ ہو جائے تھوڑا سا, جیسے آپ ڈبل اتھینٹیکیشن یوز کرتے ہیں, آپ جی میل یوز کرتے ہوں گے ہوپ فلی, کہ آپ نے جی میل کا اکاؤنٹ اپنے موبائل پہ لگایا, اس کے بعد آپ نے اس کو لیپ ٹاپ سے سائن ان کرنے کی کوشش کی, تو آپ کو فوراً ایک ای میل آ جاتی ہے, میسج آ جاتا ہے, دیٹ از ڈبل اتھینٹیکیشن. ہم اس اتھینٹیکیشن کو بڑھا بھی سکتے ہیں, کم بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے میں اس کو کروں, جیسے آپ کا فون ہے, اب فون کے اوپر آپ نے تھم امپریشن بھی رکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, فون کے اوپر آپ نے ڈیجٹس بھی رکھے ہوئے ہیں, 3-4 چیزیں رکھی ہوئی ہیں. بائی دا وے دیٹ از وائی فائی میسج جو ہے نا, وائی فائی انکرپشن جس کو میں کہتا ہوں نارملی, ٹھیک ہے نا, ناٹ وائی فائی, وائی فائی. ٹھیک ہے نا, تو وہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس کے اوپر انکرپشن لگا سکتے ہیں جتنی آپ چاہیں. کوڈ جو یوز ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے 256 بٹ کا. ٹھیک ہے, اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو بریک نہیں کر سکتے. اگر آپ اس کو بریک کرنے لگیں گے تو آپ کو کمبینیشنز چاہیے 2⁻²56. اب 2⁻²56 آپ نے کمپیوٹر سائنس پڑھا ہوا ہے, 2⁻²56 کا کیا مطلب ہے, ٹھیک ہے, اتنے کمبینیشنز ریکوائرڈ ہیں اس کو بریک کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, جیسے ابھی ہم نے کوانٹم کمپیوٹر کیا تو کوانٹم کمپیوٹر ریکوائرڈ ہوگا اس کے لیے. ٹھیک ہے نا جی, تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سیکورٹی آگے کی طرف بڑھتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, ابھی اب جیسے ہم نے ایک بات کی کہ کوانٹم کمپیوٹر آ جائے گا آپ کے ہاتھ میں, کوانٹم پروسیسر آپ لے کے پھر رہے ہیں, تو اس کی جو ہوگی نا انکرپشن پاور, وہ بھی اسی لیول کی ہوگی. ٹھیک ہے, تو یہ جو چیزیں آگے بڑھیں گی, میں اسی لیے میں نارملی بھائی اپنے اسٹوڈنٹس کو کہہ رہا تھا کہ کسی دن میں بھی یہ بات سنوں کہ کوئی سیکورٹی میکینزم پاکستان نے بنایا. جیسے پہلا وائرس تو چلیں پاکستان نے بنایا تھا, برین کے جو لوگ ہیں انہوں نے بنایا تھا ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, اسی طرح کوئی سیکورٹی میکینزم جی نیا آیا, یہ پاکستانیوں نے بنایا. اچھا جی, کوئی نئی ونڈوز آئی, ونڈوز کی طرح کے آپریٹنگ سسٹم پاکستان نے بنایا. ٹھیک ہے, کوئی اور اس طرح کا پروٹوکول آیا پاکستانیوں نے بنایا جی, الگوریدم آئے ہیں یہ پاکستانیوں نے بنایا. تو ایکچولی کیوں نہیں, بالکل صحیح, کیونکہ ہم اس طرف نہیں جانا چاہ رہے جس طرف میں ہمیشہ لوگوں کو کوشش کرتا ہوں کہ چلے جاؤ یار, کیونکہ ضروری ہے نا, آپ کو اب ضروری ہے نا, اب ضروری ہے. بیکاز اس کی وجہ یہ ہے کہ اب آپ کی آرمڈ فورسز, اب آپ کے جتنے بھی یہ وہ چیزیں ہیں, اگر یہ چیزیں نہیں ہو پائیں گی تو کل کو چیزیں جو ہے نا وہ دوسرے لوگوں کی, کیونکہ آپ یوز کر رہے ہوں گے, تو ہر پروگرام میں سپوز کریں وہ کوئی ایک ایسا کوڈ لکھ دیتے ہیں کہ یو جسٹ انٹر اور تمام چیزیں ان کو چلی جائیں. بالکل صحیح, پاسبلٹی از دیئر. بالکل صحیح, کیونکہ آپ کسی اور کی چیز یوز کر رہے ہیں. بالکل صحیح, تو کل کو آپ کو یہ چیزیں اپنی بنانی پڑیں گی اگر آپ ابھی سے نہیں شروع کریں گے. آپ کا ریموٹ کسی اور کے ہاتھ میں ہے, ان سمپل اگر ہم ورڈز میں بات کریں کہ آپ کا ریموٹ کسی اور کے ہاتھ میں ہے. اچھا یہ بتائیے گا احمد منظور صاحب, جیسے کہ موبائل ہے, اب موبائل آپ اور میں بات کر رہے ہیں, میں نے یہ چیز بھی پرسنلی نوٹ بھی کی ہے اور 1-2 لوگوں سے اس پر بات بھی کی, تو انہوں نے مجھے یہی آنسر دیا. میں سننا چاہتی ہوں کہ آپ کا اس حوالے سے کیا آنسر ہے. جیسے فار ایگزامپل مجھے انٹرسٹ ہے کپڑوں میں بہت زیادہ, میں کپڑوں کی باتیں بھی کرتی ہوں اپنے گھر میں, اپنے پیرنٹس سے, اپنے فرینڈ سے. اب کپڑوں سے ریلیٹڈ جو پیجز ہیں, جو لنکس ہیں, جو کچھ بھی میٹیریل ہے, پروڈکٹ ہے, وہ سارا آپ کی اسکرول کریں تو آپ کو زیادہ سے زیادہ وہی کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے. اس کو اگر ہم دوسرے انداز میں دیکھیں تو
کیا یہ ہے کہ یہ موبائل جس کے پاس بیٹھ کے آپ باتیں کرتے ہیں، جس میں آپ کو انٹرسٹ ہے، وہ چیزیں آپ کو شو ہونے لگ جاتی ہیں. وہ چیزیں کپڑے ہو سکتے ہیں، تعلیم ہو سکتی ہے، آپ کی کوئی بکس ہو سکتی ہیں، یا اس کے علاوہ کچھ اور ہو سکتا ہے. میں خاموشی سے بیٹھی ہوں، آرام سے آنسر دیں. دس از اسمارٹ براؤزنگ بائی دا وے، اس کو اسمارٹ براؤزنگ کہتے ہیں. اچھا ہے نا ایسا؟ اچھا اب ہوتا کیا ہوتا یہ ہے کہ آپ کی جو چیزیں ہیں نا اندر سے موبائل میں وہ کنیکٹڈ ہیں. ٹھیک ہے، جیسے میں چلیں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. آپ نے شاید کبھی یہ بھی چیز وہ کی ہو کہ آپ نے کوئی نمبر ایڈ کیا کسی جاننے والے کا، وہ فوراً فیس بک پہ آپ کو نظر آ جاتا بندہ کہ جی ڈو یو وانٹ ٹو ایڈ ہم. ہوتا ہی ایسے ہے. ہوتا ایکچولی چکر یہ ہے کہ اس کے پیچھے ایک الگوریدم چل رہا. آپ کے موبائل دیکھیں، اس کے پیچھے ایک پروگرامنگ ہوئی ہوئی ہے رائٹ، اس کے اوپر ایک الگوریدم چل رہا. تمام ایپس آپس میں کنیکٹڈ ہیں. اچھا، یعنی وہ ہمیں لگتا ہے کہ نہیں ہم ڈفرینٹ وہ کر رہے ہیں، ہمارا یوزر نیم یہ وہ نہیں، یہ تمام چیزیں. ہاں وہ ایک متھ ہے کہ جی کوئی بندہ آپ کی آواز شاید سن رہا ہو، ہاں پاسبلٹی از دیئر، ٹھیک ہے، لیکن اس کو کہتے ہیں اسمارٹ براؤزنگ. ٹھیک ہے، کہ آپ کی جتنی آپ نے واٹس ایپ پہ جی کسی کو میسج کیا کہ یہ جو چیز ہے نا مجھے یار میں نے یہ چیز پرچیز کی ہے یا کرنی ہے، آپ فیس بک پہ کھولیں آپ کو وہی نظر آنی شروع ہو جائے گی. واٹس ایپ وغیرہ جو ہیں وہ فیس بک کے ہیں، تو وہ آپس میں کنیکٹڈ ہوتی ہیں چیزیں. جو چیزیں آپس میں کنیکٹڈ نہیں ہوں گی نا، لائک آپ کی بینک ایپس جو ہیں، وہ آپ کو اس پہ یہ چیزیں نہیں نظر آئیں گی. لیکن وہ ہم پریشان اس لیے ہو جاتے ہیں کہ جی واٹس ایپ وغیرہ، لیکن وہ واٹس ایپ جب اوپن کریں تو نیچے آ رہا ہوتا بائی فیس بک. ٹھیک ہے نا، بالکل آ رہا. تو وہ آپس میں یہ ایپس آپس میں کنیکٹڈ ہیں. ٹھیک ہے، وہ ہم پریشان اس لیے ہو جاتے ہیں بیکاز ہمیں ٹیکنالوجی کا پتا کوئی نہیں، اور بس ہم تھوڑا سا جو ہے نا. بالکل بالکل آپ نے ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے، یہ جو اپڈیٹ کرنے کا ایک سلسلہ ہوتا ہے جو بہت زیادہ آپ کے موبائل پہ، اکثر مجھے تو بہت میسج آتے ہیں، میں کرتی نہیں ہوں، پتہ نہیں کیا وجہ ہے. اپڈیٹ سے کیا تعلق ہے؟ دیکھیں اپڈیٹس میں ہوتا یہ ہے کہ انہوں نے نا جیسے انہوں نے ایک بیٹا ویرین نکال دیا. اب بیٹا ویرین کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی ایک ایپ لانچ کر دی. اوکے، اس ایپ میں کچھ فلاز ہیں. ٹھیک ہے، ان فلاز کو پھر ختم کیا جا رہا ہوتا ہے. اس کے پھر ویرینز آتے ہیں ملٹیپل کہ جی اس میں انہوں نے یہ بگ تھا یہ ختم کر دیا، پھر یہ بگ تھا یہ ختم کر دیا. تو بیسکلی دیٹس اپڈیٹ. اور اگر آپ نہیں کرتی تو آپ کو کرنا چاہیے. اچھا مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہی بٹنز ہوتے ہیں آپ کے، کچھ زیادہ ہوتے ہیں، اس کو شارٹ کر دیا جاتا ہے، پہلے اوپر ہوتے ہیں پھر نیچے کر دیا جاتا ہے. سیٹنگ تھوڑی سی کچھ اپڈیٹس ہوتی ہیں، لیکن وہ اپڈیٹس یہ ہیں جی یو آئی اپڈیٹس، جو گرافیکل یوزر انٹرفیس اپڈیٹس ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ اس کے اندر یوزر انٹرفیس کے اندر آ رہی ہوتی ہیں، لیکن اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ پیچھے بیک اینڈ پہ کچھ چینجز ہو رہی ہوتی ہیں. ضروری ہے یہ؟ ہاں یہ ضروری چیز ہے، بیکاز اگر آپ نہیں کریں گے، اگر تو وہ کوئی جیسے اینڈرائڈ وغیرہ کا جو ہے، اگر آپ اینڈرائڈ کو اپڈیٹ نہ کریں تو آپ کا فون چلنا بند ہو جائے گا کچھ عرصے ہو جاتا ہے. بالکل. تو یا آپ کا اگر ایپ کو نہ کریں تو ایپ ایگزٹ کر جاتی ہے آٹومیٹکلی، یہ بھی پرابلم آتی ہے. تو وہ آپ کو کرتے رہنا چاہیے ساتھ ساتھ، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے، کوئی میسج دینا چاہیں گے احمد منظور صاحب نوجوان نسل کو، ٹیکنالوجسٹ ہیں؟ میسج صرف سب کو یہی ہے کہ دیر آر نو شارٹ کٹس ان لائف. ٹھیک ہے نا، تو آپ کو ایک پروسیس کے تھرو گزرنا ہے، آپ کو محنت طریقے سے کرنی ہے، اور پھر آپ کو کسی جگہ پہ پہنچنا ہے. وہ جگہ پھر آپ کے لیے پرماننٹ ہوگی، رادر دین کہ آپ جو ہے نا شارٹ کٹس کی طرف جائیں اور بعد میں راستے میں گر جائیں تو گڑبڑ ہو جائے گی. دیٹس آل. بالکل ٹھیک ہے. احمد منظور صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو ویری مچ میم. ناظرین پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. سیم ٹائم سیم چینل پھر سے حاضر ہوں گے. اپنی میزبان تہمینہ شیخ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.